हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ गोगरा डायरीज़। आज मेरे साथ एक बहुत अहम गेस्ट मौजूद हैं जो कि मेरे क्लास टीचर भी थे। ही इज़ माई मेंटोर। इन्होंने मुझे लाइफ में पढ़ना भी सिखाया, गाइड भी किया थ्रू आउट माई एकेडमिक जर्नी। उनका नाम है सर तौहीद। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और बड़ा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं अपने एक स्टूडेंट का सेटअप जो है ना वो देख रहा हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मतलब मेरा स्टूडेंट ये काम कर रहा है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें सिखाया, यहाँ तक पहुँचाया। तो यू आर द फर्स्ट टीचर जो हमारे पॉडकास्ट में है। इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड हम अपने सारे टीचर्स को बारी बारी बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो आपके साथ एक कह लें कि प्यार बहुत ज़्यादा है और आपका मेरी लाइफ में रोल भी बहुत बड़ा है कि आप रात के 3-3 बजे तक बैठ के हमें पढ़ाते रहें। तो हैट्स ऑफ टू यू सर, आज आप जो भी हैं आपकी वजह से। शुक्र अल्लाह ताला का, आपने भी कुछ सीखने की कोशिश की तो सीखा, वरना अगर खाली अकेला टीचर जो है ना वो उसका रोल नहीं होता। अगर स्टूडेंट भी कुछ सीखना चाहेगा तो वो सीख सकता है। अगर उसके अंदर कोई तलब नहीं सीखने की तो टीचर जितना मर्जी अच्छा हो तो वो नहीं सीख सकता। सर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। सर, आई एग्री एज वेल। और हमें पूरी तलब है सीखने की और आपने बड़ा सिखाया भी हमें। अच्छा सर, हमें पहले आप ये तो बताएं कि आपने पढ़ाने का आगाज़ कब किया, किस साल में, और आपको कितनी देर हो गई है एज ए टीचर? मैंने 1996 में पढ़ाना शुरू किया और मेरा पहला जो एक्सपीरियंस था, एक छोटा सा स्कूल था मुस्लिम टाउन में, वहाँ पर मैं क्लास 7, 8, 9, 10 को मैं पढ़ाता था। मुझे अभी तक याद है कि 15 अप्रैल को मैंने ज्वाइन किया था 1996 में। और स्कूल के दौरान ही एक अफसोसनाक तो नहीं इंसान के लिए, 6 मई को स्कूल में मैं पढ़ा रहा था तो मुझे इतला मिली कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है। तो स्कूल करीब ही था, मैं खैर वापस आया। उसके बाद दोबारा मैंने 1.5 महीना मैं वहाँ पे जॉब की। देन छुट्टियाँ आ जाती हैं, छुट्टियों में मुझे मौका मिला, कुवैत के अंदर जो है ना वैकेंसी आई तो मैंने अप्लाई किया, सिलेक्शन हो गई। अब वालदा को बहुत ज़्यादा प्यार था, वो कहती मैंने नहीं जाने देना आपको। रिसेंटली वालिद साहब की डेथ हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, मेरे बहनोई थे, उनको मैंने फिर कहा, उन्होंने कायल किया मेरी वालदा को, और इस तरह मैं फिर सितंबर में कुवैत चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत में 10 साल मैंने जॉब की, 1996 से लेके 2006 तक। और सर, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए आपने कुवैत के अंदर? कुवैत के अंदर मैंने मैथ मैट्रिक को भी पढ़ाया, एफएसए को भी पढ़ाया, फिर आईजीसीएसई को भी पढ़ाया और फिर बाद में एडेक्सल का ए लेवल भी पढ़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी इवन फेडरल बोर्ड के अंदर भी मेरी 2-3 बच्चों की डिस्टिंक्शन आई मैथ में। दे गॉट 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। सर, देन व्हाई द शिफ्ट कि आप कुवैत से वापस पाकिस्तान आ गए, ऐसा जी, क्यों हुआ? अच्छा सवाल है। कुवैत से वापस आने की वजह मेरे बच्चों की एजुकेशन थी। बेटियां स्कूल गोइंग हो गई थी तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने फिर डिसाइड किया, हालांकि जिस वक्त मैंने छोड़ा उस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि उसके फजल से मैं पीक पे था, बट आई डिसाइडेड टू कम बैक। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी जब मैं आया हूँ तो आते ही मैंने बीकन हाउस ज्वाइन किया 2006 के अंदर, और अभी भी स्टिल उससे वाबस्ता हूँ। और अब तो बीकन हाउस जब 6 में ज्वाइन किया और आज 24 से 18 साल बीकन हाउस, तो मेरा 28 ईयर्स चल रहा है टीचिंग का। लेकिन बाद दफ़ा बच्चे पूछते हैं मजाक में कि सर आप कोई छोड़ के क्यों आए, तो मैं कहता यार आपको पढ़ाने के लिए आए हूँ। ठीक है, उनको बैकग्राउंड तो नहीं पता होती कि ये वजह थी, लेकिन मैं उनको कहता मैंने आपको पढ़ाना था इसलिए मैं आ गया। चलिए सर, आज जितने भी स्टूडेंट्स आपके ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको पता चलेगा कि आपकी असल वजह क्या थी पाकिस्तान आने की, विच इज़ वेरी गुड। सर, आप हमारे क्लास टीचर भी थे 10th ग्रेड के। मैंने अपना ओ लेवल्स वहाँ से किया बीकन हाउस से। तो आपने बहुत मेरे जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया, फिर आप एड मैथ्स भी पढ़ाते थे। आपको क्या लगता है कि हमारा जो करिकुलम है, इस करिकुलम के अंदर एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक एफएससी और जो आईजीसीएसई है, इसमें कितना को फ़र्क है मैथमेटिक्स का? अब तो करिकुलम को थोड़ा सा बेहतर हुआ है। पहले तो ये था कि आप मैट्रिक का 1.5 महीने तैयारी करके आप ए ले लेते थे, ठीक है, अब ऐसा नहीं है, बट स्टिल इसमें काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है। देखें, जिस तरह वही बच्चा एक ओ लेवल करने के लिए, आईजीसीएसई करने के लिए हज़ारों रुपये खर्च करने को तैयार होता है, क्यों ना वो उससे 1/3 में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सिस्टम ऐसा बन जाए कि वो इसको प्रेफर करे, प्रमोट करे। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ में खामियां हैं, लेकिन अब वो जब तक दूर नहीं होंगी तो ओ लेवल ए लेवल को प्रमोट बच्चा प्रेफर करता रहेगा जो अफोर्ड कर सकता है। कई बच्चे अफोर्ड नहीं भी कर सकते, लेकिन ख्वाहिश होती है कि मैं ओ लेवल ए लेवल करूँ,
اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو وہاں پر کوئی اٹریکشن نظر آ رہی ہے. اگر ہمارا سسٹم اپنا اتنا اچھا ہو جائے, اس کے کمپیٹیبل ہو جائے, تو بچہ کیوں سوچے گا پھر وہ لیول کرنے کا. اچھا سر, اس بارے میں کہتے تو بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں, بہت سے ٹیچرز بھی ہیں کہ ہمارا سسٹم بہتر ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, پروپوزیشن بھی سب کے پاس ہوتی ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کیا ہمارے اینڈ سے کوئی ڈیلے, کیا ہم گورنمنٹ کو اپنا میسیجنگ سے کلیئرلی کنوے کر پا رہے ہیں, یا گورنمنٹ بھی اینڈ سے لیگ؟ میرے خیال میں اس میں گورنمنٹ کا انٹرسٹ بھی اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اور دوسرا, اگر گورنمنٹ کو اسٹیپ لینے کی کوشش کرتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس سے تو ہمارا سارا دال روٹی ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں کوئی چینج نہ ہو, بس ایسے ہی چلتا رہے ایز اٹ از. صحیح ہے. تو اس میں بعض وہ آپ چاہتے بھی ہیں تو نہیں کر پاتے. بالکل ٹھیک ہے, بٹ گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی اس میں انٹرسٹ لینا چاہیے. اس کا اتنا انٹرسٹ اس ایجوکیشن میں نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں پاکستان کے بجٹ میں کتنے % ایجوکیشن کے لیے ریزرو ہے, ایسے ہی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم ایجوکیشن کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں. یہ سلسلہ ہے. اچھا سر, چلیں یہ ریفارمز تو آتی رہیں گی کوئی نہ کوئی. ابھی ہمارے ایجوکیشن منسٹر جو ہیں رانا سکندر صاحب, ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری ریفارمز کریں گے اور بہتر کریں گے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اوور آل. کیونکہ میری لاسٹ ٹائم جب ہمارے وہ آفس آئے تو ان سے ڈسکشن ہوئی تھی, اینڈ ہی واز ویری کین کہ وہ چاہ رہے تھے کہ پورا کریکولم چینج کرے, اور وہ ہم سے ریکمنڈیشن بھی لے رہے تھے کہ جو آپ کے ٹیچرز وغیرہ ہیں, جو آپ کے سینئرز ہیں, تو سر میں ڈیفینیٹلی آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ ہمارا میتھس کا کریکولم ہے اس کے اندر جو چینجز آنے چاہیے. آپ کا 28 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, تو آئی تھنک کہ کوئی آپ سے زیادہ قابل نہیں ہے اس چیز کو ریکمینڈ کرنے کے. شیور, میں حاضر ہوں, اگر کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو میں ضرور تیار ہوں. ڈیفینیٹلی. سر آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے ٹیچنگ میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اتنے سارے پروفیشنز ہیں, آپ وائی ٹیچنگ ان پرٹیکولر؟ چلیں, بڑا اچھا سوال ہے, لیکن اب اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں, آج پتہ چل جائے گا. میں ٹیچر نہیں بننا چاہتا تھا, ٹھیک ہے. آئی وانٹیڈ ٹو بیکم این انجینئر, ٹھیک ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ یا سول انجینئرنگ کی ہے. لیکن ایف ایس سی کے اندر نمبر اتنے اچھے نہیں ہیں, میتھ میں اچھے تھے, فزکس کیمسٹری میں اتنے اچھے نہیں آئے, تو میں نے پھر انجینئرنگ کا ارادہ ترک کر دیا. پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں کچھ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں آگے جانا چاہتا ہوں. مجھے بھی یاد ہے 92 کی بات ہے, 93 کی سوری, ٹھیک ہے, جو فاسٹ یونیورسٹی ہے اس کا نام ہوتا تھا شیخ اخلاق حسین یونیورسٹی, SAH انسٹیٹیوٹ. میں وہاں پر گیا, میں نے کہا جی میں نے BSc کمپیوٹر سائنس کرنا ہے, کیا فیس ہے؟ انہوں نے کہا جی 3 سال کا کورس ہے اور 60,000 فیس ہے. 93 کی میں بات کر رہا ہوں. اینڈ آئی کوڈنٹ افورڈ دیٹ اماؤنٹ. اگین آئی چینج مائی مائنڈ. پھر میں نے کہا اچھا چلے لاء کر لیتا ہوں. لاء میں بھی اپلائی کر دیا, پھر FC کالج میں MSc میتھ میں بھی اپلائی کر دیا, تو ادھر نام آ گیا. تو پھر میں نے کہا چلیں اب, کیونکہ گریجویشن میری ڈبل میتھ اسٹارٹ کے ساتھ تھی, تو پھر میں نے فائنل فیصلہ کیا کہ میں MSc میتھ کروں. لیکن دلی تمنا جو تھی وہ ٹیچر بننے کی نہیں تھی. سر اگر آپ کو ابھی موقع ملے, ٹیچنگ کا شوق تھا, ٹیچر بننے کا نہیں تھا. اچھا. کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ میں اپنے کلاس فیلوز کو پڑھاتا تھا, ٹھیک ہے, اور ایون ان کو گریجویشن کے اندر ہم ایک گروپ ہوتا تھا, مطلب جس دوست کا کوئی ٹاپک اسٹرانگ ہے, فار ایگزامپل ایک دوست کا اگر ڈفرینشیل ایکویشن اسٹرانگ ہے وہ دوسروں کو ایکسپلین کر رہا ہوتا تھا, ایک دوست کا پلین کف اسٹرانگ ہے وہ دوسرے دوستوں کو ایکسپلین کر رہا ہوتا تھا, تو ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. انسٹیڈ آف ٹیچر ہم زیادہ ریلیکس فیل کرتے تھے ایک دوسرے سیکھتے ہوئے. بٹ یہ شوق ضرور تھا, لیکن یہ نہیں تھا پتا تھا کہ ٹیچر بن جائیں گے. نہیں سر, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ایز اے ٹیچر بن کے آپ نے کتنے ہزاروں اسٹوڈنٹس کی لائف کو بہتر کیا, کتنے بچوں کو مینٹور کیا ہے. سو مینی پیپل لک اپ ٹو یو, آئی مائی سیلف لک اپ ٹو یو. آپ نے ایک میں سمجھتا ہوں ٹیچنگ ایک بہت نوبل پروفیشن ہے, اور اس کے اندر جتنی زیادہ کہتے ہیں کہ اس پروفیشن کی عزت کی جائے وہ کم ہے. ایز این انجینئر سر, میں خود انجینئر ہوں, لیکن آپ دیکھ لیں میں خود ایک کہہ لیں کہ ایک سورٹ آف اے ٹیچر ہی بن گیا ہوں ایز اے کنسلٹنٹ. دیکھیں, میتھمیٹکس ایسا سبجیکٹ ہے جو نارملی بچوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا ڈرائی سبجیکٹ لگتا ہے, تو اس لیے جب میں میتھ پڑھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں, اب نہیں یہ شروع سے میری عادت ہے کہ تھوڑا سا اس کو دلچسپ بنانے کے لیے کچھ رائمنگ ورڈ یوز کر دیے. تھوڑی سی شعر و شاعری. بچے سمجھتے ہیں کہ میں شعر و شاعر والے, میرے گھر میں کسی شاعر کی کوئی کتاب نہیں ہے. سر لیکن یہ آمد ہوتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے یہ آمد ہوتی ہے. یہ جس اس کو کہ بچے کی دلچسپی جو ہے نا سبجیکٹ میں برقرار رہے, وہ بور نہ ہو, ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل کہتے ہیں سر بس کر دیں, میں کہا اچھا چلیں ڈو 1 2 3 دین یو آر فری, تو وہ 3 سوالوں میں مجھے پتا لیسن ختم ہو جانا ہے. ہاں جی, تو بچہ بھی خوش ہو جائے گا کہ 3 سوال ہی ہوئے, لیکن یہ نہیں پتا لیسن تو پورا ہو گیا. نہیں سر, لیکن ایک میرا جو فیوریٹ ہے وہ ہے ایزی تو ہو جاؤ بیزی. تو اس طرح میں خیال سے کافی اب کلاس کو انگیجنگ آپ رکھتے رہے ہیں. تو نہیں, بس یہ اس کا مین آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے. ہاں جی.
اس کے پیچھے اگر کوئی وہ نہیں ہوتا کسی کی تہذیب کی جو، لیکن صرف ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سبجیکٹ جو ہے نا وہ دلچسپ رہے اور بچے کی جو دلچسپی برقرار رہے اور وہ میری بات کو سمجھے، فالو کرے. لیکن ایک بات میں یہاں بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ آپ میتھ میں بہت اچھے ہوں. ایک بات بڑی دلچسپ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی سر. میرے آج تک میتھ میں جتنے ویک اسٹوڈنٹ تھے، کمزور تھے، وہ ماشاءاللہ آج سارے اچھی پوسٹوں پہ اور اچھا ارن کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت بتا رہا ہوں سر، دیکھ لیں آپ کے کرنٹ کیونکہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری یہ جو نظام بنایا ہے، ہر بندہ ڈاکٹر، انجینئر یا میتھمیٹیشین نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، کوئی گھر میں بیٹھ کے ایک صرف نقشہ بنانے کے لاکھوں روپیہ کما رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک آرٹ ہے. تو ٹیچنگ ایک آرٹ ہے. میں سمجھتا ہوں ٹیچر کا نالج ہو سکتا ہے بچے سے کم ہو آج کل کے دور میں، کیونکہ بچہ بڑا فاسٹ ہے، لیکن ٹیچنگ ایک آرٹ ہے. وہ آرٹ جو ہے نا اس کا میں جو کمانڈ ہے وہ آپ ٹیچر، میں نالج کی بیس پہ ٹیچر نہیں کہتا ہے. ٹیچنگ ایک آرٹ ہے. ٹیچنگ ایک آرٹ ہے، بالکل. اور سر ایک اچھا استاد کیا ہوتا ہے؟ جو بچے کو کنونس کر سکے کہ بیٹا آپ کے لیے یہ بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے. اب کئی بچے ایسے آتے ہیں میرے پاس کہ سر میں نے اے لیول میں میتھ رکھنا ہے. میں کہتا ہوں بالکل رکھو. کئی آتے ہیں میں کہتا ہوں یار آپ نہ رکھو تو بہتر ہے. ریزن مجھے پتہ ہے اس اسٹوڈنٹ کا کیلیبر کیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ وہ اس اسٹوڈنٹ کی لائف میں ہرڈل ہے وہ 2 سال کے بجائے 4 سال اے لیول کرنے میں لگا دے. دیر آر ادر فیلڈس. میرے پاس ایک ایگزامپل ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، شی گاٹ 10 A stars with science subjects. In A level she decided to select math, further math, accounting, business, economics and she got 5 A stars there. کہاں اس نے فزکس کیمسٹری میتھ پڑھا ہوا تھا ساری زندگی، کہاں اس نے ٹوٹلی اپنا مائنڈ چینج کیا. کرنٹلی شی از ان امیریکا. ٹھیک ہے، 100% اسکالرشپ پہ پڑھ رہی ہوں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میتھ، لیکن آپ کی ایک ولنگ ہونی چاہیے کہ یار میں نے کچھ سیکھنا ہے. اب اگر آپ میں سیکھنے کی طلب ہی نہیں ہے، میں نے شروع میں جیسے کہا، تو آپ بیکار ہے. آپ جتنا مرضی ٹیچر اچھا ہو کچھ ہو، اس کو سیکھنے کا فائدہ تب اگر اسٹوڈنٹ سیکھنا چاہتا ہے تو پھر جو کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. بالکل سر. اگر بعض دفعہ اسٹوڈنٹ سیکھنا چاہتا ہے اور ٹیچر کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ تب بھی کام نہیں بنتا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ڈیلیور کروں، میرا اسٹوڈنٹ مجھ سے سیکھ کے جائے، چاہے وہ ایک سوال سیکھ کے جائے. میرا آبجیکٹیو یہ نہیں ہوتا پڑھاتے ہوئے کہ میں نے زبردستی آج اتنا کام ختم کرانا ہے. میں کہتا ہوں کم کر لیں. وہ مذاق میں کہتا ہوں کہ بیٹا تھوڑا پڑھ لو اچھا پڑھ لو. تو کہتے ہیں ڈاکٹر تھوڑا کھا لو اچھا کھا لو. تو پڑھائی میں کہتا ہوں تھوڑا پڑھ لو اچھا پڑھ لو. پڑھائی کی صحت ٹھیک نہیں. جو مشورہ آپ نے ہمیشہ مجھے دیا کہ تھوڑا پڑھ لو ایک اچھا پڑھ لو. صحیح ہے. اچھا سر، مجھے اب یہ بتائیں کہ جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ہم جیسے اگر یو کے کی رسل گروپ کی بات کریں، یونیورسٹی کالج لنڈن کی اگر ہم بات کریں، تو سر وہاں پہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ نے وہاں پہ او لیولس کے اندر میتھ پڑھا تو پھر وہ آپ کو کوئی سرٹن سبجیکٹس میں ایڈمیشن دیتے ہیں. کیا میتھس اتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ہر چیز کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ میتھس از سم تھنگ جو کہ آپ روز استعمال کر رہے ہوتے ہو، بٹ پھر لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ نہیں میتھس کہاں استعمال ہوتا ہے، ہم نے الجبرا پڑھا، ہم تو نہیں یوز کرتے A²+B²، ہمیں کہاں پہ ہم نے یوز کیا. تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں سر کہ ہاؤ امپورٹنٹ از میتھ. میتھ کا رول تو ہے نو ڈاؤٹ. پہلی بات تو ہے کہ او لیول میتھ کے بغیر تو ہونا ہی نہیں. آپ بوڑھے ہو جائیں گے اگر او لیول میں میتھ کلیئر نہیں تو آپ کو او لیول نہیں ہے. ہاں اے لیول میں آپ کے پاس چوائس ہے، میتھ رکھیں نہ رکھیں، لیکن او لیول میں میتھ رکھنا لازمی ہے اور اس کی امپورٹنس ہے. میتھ کے اندر دیکھیں اب جو ہائی لیول میں بات کرتے ہیں تو ایک پیور میتھ ہوتا ہے، ایک اپلائیڈ میتھ ہوتا ہے. رائٹ. اپلائیڈ میتھ اپلائی ہو رہا ہے، پیور میتھ کی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اپلائیڈ میتھ کیوں نہیں؟ آپ ساری جو میئرمنٹس ہیں یہ سارا آپ کے ڈسٹینس سارا کس سے ہو رہا ہے؟ میتھ سے ہو رہا ہے. اور میتھ کی وجہ سے ہی آپ انالیسس کرتی ہیں. ابھی جیسے اسٹیٹسٹکس از دا پارٹ آف میتھمیٹکس، ایسے اس کے اندر آپ سارے انالیسس کرتی ہیں، اپنا سارا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، ہر چیز وہ بھی ایک میتھ کا حصہ ہے، پارٹ ہے. اور پھر جو بچہ کو میتھ سے تھوڑا سا متنفر ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہتا ہوں بیٹا میتھ تو قیامت کے دن میں ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میتھ سے جان نہیں چھوڑنی، بٹ ڈیفینیٹلی اس کا ایک رول ہے. اور او لیول تو میتھ کے بعد او لیول ہو نہیں سکتا، کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کا میٹرک نہیں ہو سکتا ایسے ہی پاکستانی سسٹم میں. ایسے ہی ہے. ہاں ایف ایس سی میں جا کے آپ میتھ نہ رکھیں، اے لیول میں جا کے نہ رکھیں، وہ ایک الگ چیز ہے. اگر آپ میتھ میں بہت ویک ہیں تو پھر آپ رکھیں. کہ مجھے اس میں یہاں پر آئی جی سی ایس ای میتھ کے اندر ایک بڑی اچھی چیز ہے، ایک ہے ان کا کور، ایک ہے ایکسٹینڈرڈ. اگر کوئی بچہ ویک ہے تو وہ کور میتھ رکھ لیتا ہے، اس سے اس کا گریڈ تو سی آ جاتا ہے لیکن وہ کم از کم فیل نہیں ہوتا، وہ یوں نہیں لے سکتا. اس کا وہ خوف ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو جو زیادہ ٹاپک مشکل ہیں یا ان کا جو ہائرسٹ آرڈر کام ہے وہ اس کا ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میتھ تو
میتھ سے تو قیامت والے دن بھی چھٹی نہیں ہونی. یہ مورل آف دا اسٹوری ہے. اچھا سر, میں نا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. 28 ایئرس آپ ایجوکیشن انڈسٹری میں رہے ہیں, آپ نے بے شمار اسٹوڈنٹس کو پڑھایا. سر تھوڑا سا ایک کمپیریزن بتا سکتے ہیں؟ کئی اسٹوڈنٹس فارن ایجوکیشن لے کے آتے ہیں, کئی اسٹوڈنٹس لوکل یونیورسٹی سے پاکستان سے پڑھتے ہیں. سر کیا کوئی فرق ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کی جتنا انٹریکشن اسٹوڈنٹ سے رہا ہوگا, آپ کے مائنڈ میں سرٹن کمپیریزن ہوگا کہ فارن گریجویٹس کیسے ہوتے ہیں اور پاکستان کے کیسے ہوتے ہیں. دیکھیں فرق ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فارن ایجوکیشن ہر بچہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا, افورڈ نہیں کر سکتا, رائٹ. فار ایگزامپل میری بیٹی نے گریجویشن کیا, لم سے کیا. شی وانٹیڈ ٹو ڈو ہر ماسٹرز فرام ابراڈ, بٹ آئی کانٹ افورڈ. ٹھیک ہے, میرے یہیں سے کر لو آپ, ٹھیک ہے. فرق تو ہے, رائٹ. اور مین فرق یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو, میں نے ابھی پہلے جو بات کی, اپنے سسٹم پہ اتنا کانفیڈنس نہیں ہے. اگر اپنا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو جائے, ان کا اعتماد بحال ہو جائے, ٹھیک ہے, آپ کی جو باقی جو کنٹریز ہیں یا باقی یونیورسٹیز ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ کریں, تو پھر ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پر بے شمار ٹیلنٹ ایسا ہے, میں بلکہ یہاں کہوں گا آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر بچہ باہر جا رہا ہے, لیکن اگر انالیسس کیا جائے رفلی تو 60% ایسا ٹیلنٹ ہے جو باہر جا نہیں سکتا اور یہاں پر آپ کا ضائع ہو رہا ہے. اچھا سر, ہم بھی نا ڈے ٹو ڈے اتنے اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, مارکس بھی بہت اچھے ہیں, لیکن بچوں کو نا کبھی کبھار نئے رستے بتائے نہیں جاتے. یورپین مارکیٹ اتنی بڑی مارکیٹ ہے جہاں پہ فلی فنڈڈ اسکالرشپس بھی اویلیبل ہیں, جہاں پہ چیپر ایجوکیشن ہے. اگر ہم یو ایس اے کی بات کریں سر, یو ایس اے صرف آپ کو ایسا یہ نہیں کرتا کہ آپ کی اکیڈمک بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ آپ کی ایکسٹرا کریکولرز دیکھتا ہے. کئی لوگ اسپورٹس میں اچھے ہوتے ہیں, کئی لوگوں نے کئی چیمپئن شپ جیتی ہوتی ہیں, کئی لوگوں نے کئی سوشل ورک کیا ہوتا ہے. تو اگر ہمارے پاس اس چیز کی اویئرنیس ہو کہ فارن ایجوکیشن جو ہے وہ چیپر اور اویلیبل ہے اکارڈنگ ٹو یور اسکل سیٹ, تو اکارڈنگ ٹو یور پروفائل, تو میرے خیال سے ہر بچے کے لیے کوئی نہ کوئی آپشن نکل آتی ہے. ہم اگر یو کے کو دیکھیں تو 3.54 ملین کا بجٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے آپ کو جانے کے لیے. وہاں پہ اسکالرشپس بھی اتنی زیادہ ریڈیلی اویلیبل نہیں ہوتی, بٹ وی ہیو ادر مارکیٹس اویلیبل. تو سر آپ, میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اس چیز کی شاید اویئرنیس نہیں ہے. نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کافی بچوں کو نہیں ہے. ایون جو ہے نا کچھ بچوں کو یعنی وہ اسی چیز سے خوف ہوتا ہے کہ یار باہر جانے کے بس پیسے لگیں گے. اگر ان کو یہ پراپر گائیڈ کیا جائے, ٹھیک ہے, کہ بھئی آپ کو فلانی یونیورسٹی میں اسکالرشپس ہیں, ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, آپ کا ایس اے ٹی اسکور یہ ہونا چاہیے, آپ کا او لیول یا اے لیول کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے, یا اس کے ایکویلنٹ جو بھی آپ کا کرائٹیریا ہے پاکستانی سسٹم کے اندر, تو وہ میرا خیال ہے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ان کا خوف دور کر سکتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے پاس پیسے نہیں, میں تو باہر نہیں جا سکتا. صحیح ہے, رائٹ. تو یہ چیز ہمیں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو جب وہ او لیول کر کے فارغ ہوتا ہے اسی وقت ہی آہستہ آہستہ اس کو ذرا یہ چیزیں بریف ہونی چاہیے, تاکہ اس کو اویئرنیس ہو کہ بھئی ٹھیک ہے, ہاں میرا اگر اس طرح اسٹیٹ کا اسکور آ گیا مجھے تو وہ اتنے % اسکالرشپ مل جائے گی, رائٹ. وہ اس کے لیے اسٹرگل کرے. نارملی 80% بچہ کیا ہوتا ہے, جب 2 سال گزر گئے اینڈ پہ آ رہا ہے, اچھا یار میرا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے, یہ ہو جائے فلانا, اچھا وہاں اتنے لاکھ لگتے ہیں, وہاں اتنے لاکھ لگتے ہیں, وہ اس چیز کو کمپیئر کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہے سر. اب ہماری کمپنی ہے نا, اس کا نام ہے گو گریڈ, کہ جاؤ اور گریجویٹ ہو. تو ہم اس چیز کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نیشن وائڈ سیمینارز رکھیں. ہم چاہتے ہیں کہ ٹیچرز ہمارے ساتھ آن بورڈ آئیں, جو کہ ورچوئل کاؤنسلنگ بھی ہم پرووائڈ کریں بچوں کو, ان کو پتہ چلے. بچے او لیولز میں ہوتے ہیں نا سر, وہاں سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے, کیونکہ جو اے لیولز کے اندر آپ نے سبجیکٹ پک کرنے ہیں انہی کے اکارڈنگلی پھر آپ کا ایک سرٹن پاتھ بن جاتا ہے. آپ کہہ لیں کہ فکسیٹڈ وہ بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ ایک سرٹن لائن چوز کر لیتے ہو کہ میں نے اس لائن کو فالو کرنا ہے. تو وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از کہ ہم ڈفرینٹ اسکولس کے اندر جائیں, وہاں پہ جا کے سیمینارز کریں, اور جو بچے جن کو ان اسکالرشپس کا نہیں پتہ, یا ان کو نہیں پتہ کہ باہر جانے کے چیپر ویز بھی ہیں اور فارن ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے, تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. اینڈ وی وانٹ آور اسٹوڈنٹس کہ جو باہر جائیں, اور جس طرح انڈیا کے بچے باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں اپنے ملک کے اندر کام کرتے ہیں, تو ہمارے بچے بھی باہر جائیں, واپس آئیں اپنے ملک کے اندر. اگر آپ کو فارن ڈگری, آپ آلریڈی اسٹینڈ آؤٹ کر رہے ہو جاب مارکیٹ کے اندر, آپ بزنس کے اندر اسٹینڈ آؤٹ کر رہے ہو. پھر تو یہ کہ O3 میں جب بچہ ہوتا ہے فائنل ایئر میں, یا IGCSE 3 میں ہوتا ہے, تب آپ اس کو کر سکتے ہیں. یا جیسے ہی وہ پیپر دے کے فارغ ہو, ابھی اس نے اے لیول میں ایڈمیشن نہیں لیا, تو دیٹ از دا رائٹ ٹائم کہ آپ ان کو جو ہے نا موٹیویٹ کر سکتے ہیں, آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. یا اگر اسکولز الاؤ کرتے ہیں, ہر اسکول کی اپنی پالیسی ہوتی ہے, تو اسکول میں جا کے آپ فائنل جو او لیول کے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح ڈسکشن کر سکتے ہیں,
کوئی اس میں مذائقہ نہیں. لیکن آئیڈیل ٹائم صحیح ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سبجیکٹ کی سلیکشن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اے لیول میں بچے نے کیا سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں. فار ایگزامپل میرا بیٹا وہ کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے, تو اس کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ سبجیکٹ رکھوں گا تو میرا آگے جو ہے نا وہ فیوچر کتنا یعنی جو ہے نا وہ سکسیزفل ہوگا. تو یہ تو ہے, بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. آپ کی کوشش اچھی ہے. اچھا سر, میں نا اب آپ سے ایک آخری چیز پوچھنا چاہتا ہوں سر. وہ یہ کہ ایک استاد سے تو ہر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ استاد کی یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, ان کو پڑھانا آنا چاہیے, ان کو ایک کلاس کو انگیج کرنا چاہیے. سر ایک استاد کی جس کی 30 بچوں کی کلاس ہوتی ہے, یا دن میں آپ کہنے کہ آپ اکیڈمیز میں بھی پڑھاتے ہیں, آپ دن میں 100 بچوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, ایک ٹیچر کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے؟ نہیں, ٹیچر کی ایکسپیکٹیشن سب سے پہلی بات تو یہ ہے, ہر کوئی چاہتا ہے میرا رزلٹ اچھا ہے. اب رزلٹ اچھا آنے میں ذرا میرا تھوڑا سا ایک پوائنٹ ڈفرینٹ ہے. ایک بچہ گریڈ اے اسٹار لے لیتا ہے, اس کی بھی خوشی ہوتی ہے. ایک بچہ بی لے رہا ہے, مجھے اس کی بھی خوشی ہے, کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ مجھے پتہ ہے کہ وہ بچہ بی کیسے لے رہا ہے, کہ وہ یو لے رہا تھا اور وہ بی پہ آ گیا ہے. اے والا تو اے اسٹار پہ چلا گیا, اس کی خوشی تو ہے, لیکن جو بچہ فیل ہو رہا تھا یو سے بی پہ آ گیا, تو میں سمجھتا ہوں اس کی زیادہ خوشی بنتی ہے. ٹھیک ہے, دوسروں کو نظر آئے گا بی گریڈ آیا, یار یہ کیا بی گریڈ ہے, لیکن ٹیچر کو پتہ ہے کہ اس بچے نے کہاں سے کہاں امپروو کیا. یعنی کہ آپ میرے اے لیول کے رزلٹ پہ بہت خوش ہیں. آف کورس. چلے سر, آج کل جے ٹی سی کے اندر سنا ہے کہ بڑا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آپ نے کوئی ایک نئی ایک ورڈ انٹروڈیوس کیا مارکیٹ میں. تو تھوڑا سا ذرا وہ تو ہمیں بتائیں کہ وہ جو ایک نیا ہیش ٹیگ چل رہا ہے. ویسے ہی بچوں کو ذرا تھوڑا سا وہ ویسے ہی لاسٹ ڈے ہوتا ہے بچوں کا, تو وہ شرٹ سائننگ ایک ہوتا ہے, تو میں نے ویسے ہی ذہن میں آیا, میں نے لکھ دیا. پھر بچوں نے اب سی اے آئی میں اپلائی ہونا تھا, اپیئر ہونا تھا, تو میں نے کہا بیٹا سی اے آئی آر ناٹ ایزی, سو کیپ یور سیلف بیزی. بس سر ایزی وہ بیزی تھے, ابھی فری ہوئے ہیں. اب وہ بھی فری ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. چلے سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا کوئی آپ لاسٹ میسیج ہمارے اسٹوڈنٹس کو دینا چاہ رہے ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن بھی پرسیو کرنا چاہ رہے ہیں, یا پھر اے لیولس کے بعد ایک سرٹن پاتھ پہ جانا چاہ رہے ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ کو صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں, آپ ڈسہارٹ نہ ہوں. ٹھیک ہے, اپنی اسٹرگل جاری رکھیں. میں نے اپنی آپ کو لائف بتائی کہ میں ٹیچر بننا بھی نہیں چاہتا تھا, کیا تھا کیا آ گیا. ٹھیک ہے, اب اسٹرگل جاری رکھیں, آپ ڈسہارٹ نہ ہوں, اور انشاءاللہ اور اللہ سے مدد مانگیں اور محنت کریں. یقیناً آپ کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. چلیں, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, آپ کی کوششوں کو. ٹھیک ہے نا. Thank you everyone for watching the 6th episode of Go Grad Diaries. Stay tuned for more. Thank you.